अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे बनाई गई जमात है। रियासत मदीना की बात करने वालों ने मीनार पाकिस्तान पर जो है वो जलसा किया, जिसमें हमने देखा कि कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो अपने लीडर को सपोर्ट करने वहाँ पे पहुंची। लेकिन इंसाफ की जमात अपने कारकुनों को हिदायत देना भूल गई, क्योंकि जिस तरह के पैम्फलेट हमने देखे मरीम नवाज के लिए जो अल्फाज बयान किए गए थे, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरी जानिब पहले तो सियासतदानों और सियासी जमातों में इख्तलाफात होते थे, लेकिन अब तो अदालतें भी आमने सामने आ गई हैं। होना क्या जा रहा है ये इस पे बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो 8 अक्टूबर को होंगे या नहीं, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, राना गुलजार साहब, और इनके हमरा हैं मोहसिन काज़मी। इनसे बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पहले तो सियासी जमातें और सियासतदान जो हैं वो इख्तलाफात रखते थे, लेकिन अब तो अदालतों में भी इख्तलाफात जो है वो वाज़े नजर आ रहा है। मोहसिन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जब सियासतदानों के मामलात फंसते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ तो वन मैन शो के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वन मैन आर्मी को जो है आप तमाम इख्तियारात ना दें। कैसे देखते हैं हम स्टेटमेंट को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी पार्लियामेंट इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है जी। अगर पार्लियामेंट कंप्लीट होती तो शायद ये मामलात इतने अदालतों के अंदर नहीं जाते। अच्छा, दूसरी के पाकिस्तान में पहली मरतबा इलेक्शन नहीं हो रहा है जी, और यही इलेक्शन कमीशन पहले भी करवा चुका है जी। तो ये और दूसरी बात जरा सा जहन में रखें, अभी हाल में ही इसी इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही थी कि 75 कौमी असम्बली के पीटीआई के जो मेंबरान थे जिनके रिजाइन एक्सेप्ट किए गए थे, उनके ये ज़िमनी इलेक्शन भी करवा रहे थे और उसके लिए 15 अरब रुपए इन्होंने मखसूस भी कर दिए थे जी। तो उस वक्त ये ना तो सिक्योरिटी का मसला आ रहा था ना फाइनेंस का मसला आ रहा था। अभी आपने 20-30 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि हम लैपटॉप में देंगे, तो लैपटॉप ज्यादा जरूरी है या इलेक्शन जरूरी है? अब समझने की बात यह कि जिस जगह जमहूरियत होती है ना वहाँ ये जरूरी होता है, खिला नहीं होता। अब ये जो भी हुआ इस वक्त इलेक्शन कमीशन साहब ने 28 तारीख दे दी, बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है। मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन साहब ने अपनी मर्जी से 28 तारीख कैसे दे दी, ना सदर से कंसल्ट किया उन्होंने, ना किसी गवर्नर से कंसल्ट किया। इसका मकसद ये कि ये तारीख उनको दी गई और उन्होंने अनाउंस कर दी है तारीख। चलिए, दूसरी बात ये कि आपने 28 अक्टूबर इसलिए डेट कहीं तो नहीं दी है कि उस वक्त ना सदर होंगे और न ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होंगे, ये रिटायर हो चुके होंगे सितंबर के अंदर। अब कौम होशियार है, मीडिया बहुत तेज है, आप इन बातों को छुपा नहीं सकते। आपको आना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को टीवी पे बैठ के लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ठीक है, मैं कहता हूँ सकता है कि हालात ऐसे ना हो कि इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन जब हालात ऐसे नहीं है तो पहला आपका बयान ये आना चाहिए था कि नागज़ीर वजूहात पे हम इस इलेक्शन को मुअख्खर कर रहे हैं। मोहसिन काज़मी साहब, अदालतों में हम इख्तलाफात देख रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में। जो आज का बयान है शहबाज शरीफ साहब का, वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है, तो क्या हम इदारों को भी जो है वो आपस में लड़वा रहे हैं? हाँ, अब इस पर आ जाइए आप। जरा तारीख से उठाइए कि जब कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मसला आया, कभी पीपल्स पार्टी का नहीं आया, कभी पीटीआई का नहीं आया। जब भी आया नून लीग वालों का, मुस्लिम लीग वालों का आया। इनका ये कि इंतहा को चले जाते। अब इन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि हमने इलेक्शन नहीं कराना है, शायद ये भी डिसाइड कर लिया कि हम इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। हाँ, मेरी नज़र में एक जरा सा ये हुआ कि जो वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं बेंच बैठा हुआ था और जिसमें से 2 जजेस ने अपना इख्तिलाफी नोट दिया, तो कुछ अरसे के लिए नोट मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। देखिए, 5 आदमियों का जज वो बेंच बना हो या 7 का बना हो, बात करेंगे कि वो जो नोट है वो मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। राना साहब का रुख करेंगे। राना साहब, जब बेनजीर साहिबा कारसाज आई जलावतनी के बाद, तो वहां पे उन पे हमला किया गया, फिर उसके बाद पिंडी में उन्हें शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन तो हुए थे, इलेक्शन जो है वो तो डिले नहीं हुए। तो अब ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए जाए और 8 अक्टूबर से पहले ना हो? शुक्रिया खतीजा साहिबा आपका, आपके चैनल का बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज ये बताता चलूं कि कराची में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के जो 5 सीटें
جی جس پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے جیتی ہیں. جی یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اورنگی ٹاؤن میں جس میں UC 7 سید عمران شاہ صاحب ہیں, UC 3 جمیل ضیاء صاحب اور مقبول صاحب ہیں, UC 7 عادل صاحب ہیں اور وہ بابا بھٹو عرف دلشاد صاحب, جی اور UC منگا پیر کی جو ہے ہلال سعید صاحب, اور سب ڈویژن مومن آباد کی اعجاز احمد صاحب. ان کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور اورنگی ٹاؤن کی عوام کا شکریہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا. جی دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ہم تو جمہوری لوگ ہیں, اور بی بی صاحبہ کو بھی شہید کیا گیا, اس سے پہلے بھی MRD کی تحریک میں پیپلز پارٹی کے بے تحاشا لوگوں کو شہید جی کیا گیا, اور ARD کی تحریک میں بھی ہم خود جیل گئے جب نواب نصر اللہ خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو آج بی بی صاحبہ کو بھی شہید کیا, پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن جو عمل ہو رہا ہے اس وقت جی یہ بڑا افسوسناک عمل ہے, جی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان دن پہ دن بجائے ترقی کے الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے یا الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے. میں گزارش کر رہا ہوں, آپس کی چپکلش کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے. تو دیکھیے الیکشن بالکل وقت پہ ہونے چاہیے, جو ٹائم ہے, ٹائم ہو رہا ہے, اس پر الیکشن ہونے چاہیے, ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپس کی مہازرائی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اداروں کو ہم بیچوں میں گھسیٹ رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ افسوسناک عمل ہے. جب پارلیمان موجود ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے, ادارے سب پارلیمان کے ماتحت ہیں, پارلیمان سپیریئر ہے, تو پارلیمان جو ہے اس کو اپنی ریٹ منوانی چاہیے. اور جو بھی ادارے ہیں وہ عسکری قوتوں کے ادارے ہوں, عدلیہ ہو, دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب پارلیمنٹ کی سپرویسی کے تحت کام کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل بڑا افسوسناک اور دردناک ہے کہ جو ایک تو پھر ہماری میڈیا کو بھی چاہیے کہ جو عدلیہ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں مہربانی کریں ان کو تھوڑا سا پبلش نہ کیا کریں, کیونکہ اس میں تھوڑا سا مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, قوم کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے. میڈیا اپنا فرائض انجام دے رہا ہے, بخوبی دے رہا ہے, بہت اچھا عمل ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو سوائے راز میں رکھا جائے تو اس سے بہتر ہوتا ہے. تو الیکشن کا جہاں تک پروسیس ہے, پیپلز پارٹی بالکل الیکشن میں جائے گی, مقررہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے, اور تمام کنسنس کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب خراب آدمی ہیں, نون لیگ نہیں, کوئی خراب نہیں ہے. آپ الیکشن ہوں گے, اس میں عوام جس کو ووٹ دے گی ہمیں رانا صاحب بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جب سپریم کورٹ نے ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلے بنتا نہیں تھا. اس میں مزید بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر. ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو اوائڈ نہیں کر سکتے کہ رمضان میں جو ہے وہ اشرف خوردنوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بچت بازار جو ہے وہ قائم کیا ہے جہاں پہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے کمشنر کراچی محمد اقبال میمن صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کمشنر صاحب آپ کے وقت کا. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو. کمشنر صاحب, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سستے آٹے کی اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پھلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے, لیکن پھر دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچت بازار جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کراچی کے کن ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ بچت بازار قائم کیا گیا ہے؟ کراچی کے 7 اضلاع میں بچت بازار قائم کیے گئے, 28 ہیں ٹوٹل. جی. اور یہاں پہ اسینشیل آئٹمس کے علاوہ فروٹ اور سبزی, گوشت بھی مہیا کیا جاتا ہے. جی. اور جو نوٹیفائڈ پرائسز ہیں اس پر یا اس سے بھی کم. جی. اس کے علاوہ بھی ہم اپنا ہماری جو پرائس چیکنگ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم جو ڈفرنٹ مارکیٹس ہیں وہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار اب اس میں تھوڑی سی بہتری یہ آئی ہے لا کے اندر کہ ہمیں امپاور کیا گیا ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ آفیشیل پرائسز سے وہ زیادہ بک رہی ہیں چیزیں, تو ہم اسے کنفسکیٹ کر اور اسے وہیں پر آن اسپاٹ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہم پہلے رمضان سے لے کے ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہو. کمشنر صاحب, یہاں پہ اگر ہم بات کریں سستے آٹے کی, تو عوام جو ہے وہ انہیں سستا آٹا جو ہے وہ دستیاب نہیں مل رہا. اور اگر ہم بات کریں دیگر دکانوں کی, دیگر شاپ کی, تو وہاں پہ جو ہے منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے منافع خوروں کے لیے آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے؟ حکمت عملی یہی ہے کہ اگر وہ آفیشیل پرائسز سے زیادہ بیچ رہے ہیں تو اسے نہ صرف فائن کر کے فائن کیا جاتا ہے, سیل کر دیا جاتا ہے دکان,
یا اریسٹ کیا جاتا ہے. بٹ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس یہ پاورز ہیں کہ ہم جو وہاں پر اشیاء ہیں جو آفیشیل پرائس سے زیادہ بک رہی ہیں ان کو کنفسکیٹ کر کر اور آن اسپاٹ اس کو سیل کر دیا جائے آفیشیل پرائسز پر. اس سے جو میری اسیسمنٹ ہے جو میں دیکھتا ہوں ٹیلی رمضان سے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے دین اینڈ دیئر, بجائے اس کے کہ دکان بند ہو اسی دکان کو ہم بچت بازار کی شکل دے دیتے ہیں اس پاور کے تحت. اب کوئی ایسی جنرل اسٹور ہے یا کوئی ایسی دکان ہے فروٹ کی یا سبزی کی, وہی سمجھیں کہ کیونکہ ہم اسے آفیشیل پرائسز پہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ سمجھیں کہ وہی اب بن گیا. آج جیسے میں گیا سینٹرل پہ دورے میں تھا تو میں نے لنڈی کوتل ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ فروٹ کا پورا مارکیٹ ہے جی, وہاں پہ مجھے اطلاع آئی کہ پرائسز سے زیادہ بک رہی ہیں آفیشیل پرائسز سے فروٹ اور ڈفرینٹ چیزیں. تو میں نے وہاں پہ جا کے اور اپنا اسے کنفسکیٹ کیا پورے اسٹالس کو. ڈی سی پی میرے ساتھ ہے سینٹرل کے اور اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ یہ سارے ڈی ایم سی کا اسٹاف اور پولیس میرے ساتھ تھی, اور ہم نے اسی بازار کو جو ریگولر بازار ہے اسے ایک بچت بازار کی شکل دی. میگا فون پہ اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ یہ کمرشل ریٹ پہ آپ کو یہ چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں بائی, اور کافی رش ہو گیا وہاں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچت بازار اپنی جگہ پر ریلیف دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایکشنز ہیں یہ ایڈیشنل ریلیف مہیا کر رہے ہیں. کمشنر صاحب, بچت بازار میں جو ریٹ دیے گئے ہیں ان کا کتنا ڈفرینس ہے عام شاپ سے جو ہم خریداری کرتے ہیں, کتنے % کا ڈفرینس ہوگا؟ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ. اگر میں پھلوں کی بات کروں, شوگر ہے, شوگر 91 سے لے کے 95 تک ہے عام مارکیٹ میں. میرا خیال ہے کہ وہ 103, 102 روپے, 105 روپے یہ ریٹ ہے. اور جو کوکنگ آئل ہے اس پہ تقریباً 20 روپے کا فرق ہے پر لیٹر کا. گھی کا 1 پر تقریباً 10 سے 20 روپے کا فرق ہے. وہ ڈفرینٹ یہ ہے. اور مٹن ہے اپنا 1400 پہ جو ہمارا آفیشیل ریٹ اس پہ ملتا ہے. چکن جو آفیشیل ریٹ پہ مل رہا ہے. آٹا جو ہے 120 روپے. انشاءاللہ وہ آگے چل کے چند دنوں میں جیسے ہمیں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح سے سپلائی بہتر ہوتی جائے گی تو یہ 110 روپے پہ آ جائے گا کچھ دنوں میں. تو عام مارکیٹ میں تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے. تو ڈفرینٹ اشیاء ہیں اور اس کے الگ الگ ریٹس ہیں. الگ الگ کمشنر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ بچت بازاروں کا جو ہے وہ روز دورہ کرتے ہیں, آپ کی ٹیم جو ہے وہ روز جاتی ہے دورہ کرنے کے لیے. کیونکہ اگر میں بات کروں پنجاب کی جو کہ ہمارا ہی صوبہ ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آٹے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی قیمتی جانوں کو جو ہے وہ کھو دیا ہے. لیکن کراچی میں کچھ ایسے مناظر دیکھنے میں نہیں آئے. تو اس کی کیا حکمت عملی ہے, کیا پلاننگ چل رہی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ حکومت اصل نے بڑا احسن اقدام کیا ہے. وہ یہ ہے کہ BISC کے جو لوگ ہیں جو اس میں رجسٹرڈ ہیں ان فیملیز کو حکومت سندھ نے ان کے اکاؤنٹ میں کیش ٹرانسفر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جو بجائے اس کے کہ ہم آٹے کو سبسیڈائز کر کے اور لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیں اور وہ بیچارے وہاں روزے میں تکلیف میں ہوں, خواتین اور مرد, اس گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ بہتر یہی کہ ان کے اکاؤنٹ سے ہم کیش ٹرانسفر کر دیں. یہ تو ہو گیا وہ اقدام جس کی وجہ سے آپ کو وہ جو مقدر دوسری جگہوں پہ نظر آ رہی وہ سندھ میں نظر نہیں آ رہی. یہ اس کا آؤٹ کم ہے. یہ جو بچت بازار ہے یا کنفسکیٹ کر کے عام بازاروں کو بچت بازار میں تبدیل کر دینے کے اقدامات ہیں, یہ اس کے علاوہ ہے. چونکہ ہمارے پاس اب سندھ حکومت نے ہمیں کچھ اور ایڈیشنل افسران دیتی ہیں جن کو پریس مجسٹریٹ کہتے ہیں, ان کو بھی ہم نے ڈپلائی کر دیا ہوا ہے ان مارکیٹس میں. اور اب ہمارے پاس اچھی خاصی ورک فورس ہے. اور اسسٹنٹ کمشنرز اور مختار کار اور ڈپٹی کمشنر میں مجھ سمیت ہم سب لوگ فیلڈ میں ہیں اور اس چیز کو یقین دہانی کراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی وائلیشن نہ ہو. ہماری ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا امتیاز اسٹور کے ساتھ. انشاءاللہ کل کے بعد وہ آساتذہ وہ بھی ڈپلائی ہو جائیں گے اور بائی ڈے آفٹر ٹمارو پرسوں وہ پورے کے پورے بازاروں میں ہمارے 28 میں ان کے اپنے بھی اسٹالز لگ جائیں گے جو آفیشیل پرائسز سے بھی کم انشاءاللہ دے رہے ہوں گے. آلریڈی کچھ جگہوں پہ انہوں نے اپنے اسٹالز لگا لیے ہیں, لیکن اب وہ آج کی ہماری جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں اب زیادہ بہتر طریقے سے اور ساری جگہوں پہ وہ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے کمشنر صاحب, جو اسٹریٹجی آپ نے ہمیں بتائی ہے وہ قابل تعریف ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے مردم شماری کے اوپر. مردم شماری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ MQM کو تحفظات ہے, جماعت اسلامی کو تحفظات ہیں. تو اب اس میں مزید کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جو یہ پولیٹیکل پارٹی کے جو اختلافات ہیں اس سے ہم دور کر سکیں؟
جی میرے لیول پہ یہ ہے کہ جو مردم شماری ہو رہی ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر اپنے اپنے ایریا میں ان کے انچارج ہیں، اور جو انیومریٹرز ہیں وہ فیلڈ میں جاتے ہیں، ان کو بلاکس اسائن ہوئے ہوئے، ان کے اوپر سپروائزرز ہیں جی اب وہ انیومریٹرز اپنے اپنی جگہوں پہ جا کے اور مردم شماری کر رہے ہیں، خانہ شماری ہوئی مطلب مردم شماری ہو رہی ہے، اس کی ویلیڈیشن کے لیے سپروائزرز جاتے ہیں جو جانا شروع ہو گئے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھتے ہیں، ڈپٹی کمشنر دیکھتے ہیں، اور میں کمشنر کی حیثیت میں دیکھتا ہوں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی کیا کوئی مسائل کا سامنا پیش ہو رہا ہے کمشنر صاحب؟ کوئی مسائل آ رہے ہیں ان چیزوں میں؟ ہمیں کوئی اس طرح سے کوئی آپریشنل مسائل نہیں ہے، اور ہماری امید یہی ہے کہ جو ہمیں ٹائم لائنز دی گئی ہیں اس میں انشاءاللہ یہ احسن طریقے سے مکمل ہو جائے گا. اور اگر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں پہ ابھی تک ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی تو ہم ریکویسٹ کریں گے کیا اس کی ڈیوریشن بڑھانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ کمشنر صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، مردم شماری کے اوپر ہم نے بات کی اور کمشنر صاحب نے جیسے کہ کہا کہ ایز سچ جو ہے ہمیں کوئی ایشو جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. بات کر لیتے ہیں محسن کاظمی صاحب سے. محسن کاظمی صاحب، آج جو چیف جسٹس نے جو سماعت کی ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں دو باتیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے جو ہے ہم الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروا دیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ججز کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کر کے ہم الیکشن کروا دیں. تو یہ تو بہت بڑے سٹیٹمنٹ ہے جو دیے ہیں چیف جسٹس نے. اچھا، بات یہ کہ چونکہ کیس سب سے سیریس ہے اور جناب عدالت عظمیٰ کے اندر ہے، اور یہ ججز پر تو ہم ان کے ابھی کمنٹس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتے. جی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بینچ ہمیں کیا فیصلہ سناتا ہے. ہمیں صورتحال ایمرجنسی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے محسن کاظمی صاحب. دیکھیے، بات یہ کہ جو میں سمجھ رہا ہوں تھوڑا بہت دو ہی صورتیں نظر آ رہی ہیں. یا تو اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی، جی صوبائی اسمبلیاں، ایک راستہ یہ ہے. اور دوسرا راستہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عام انتخابات کی تاریخ اور اس تاریخ کو ملا کے بیچ میں طے کر لیا جائے. اور جیسے انہیں نے اکتوبر دی ہے وہ الیکشن کمشنر صاحب نے، ممکن ہے کہ مئی یا جون ہو جائے. اب آپ کو پتہ ہے نا، ہزار مسئلے کھڑے ہو گئے نا. میری تو سمجھ بھی نہیں آتا. چیف الیکشن کمیشنر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں جی، 22 گریڈ کے کیا کہتے ہیں بیریکوریٹ رہے ہیں وہ. لیکن بات یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کبھی بھی اس ادارے کے اندر کوئی بیریکوریٹ پہلے نہیں آیا. ہمیشہ آتا تھا الیکشن عدلیہ کے لوگ آتے تھے، جتنے بھی آتے تھے ریٹائرڈ جج آتے تھے. یہ چونکہ اس سے تعلق، اب یہ ان کو مجھے نہیں پتا کس مجبوری کے تحت یہ دباؤ میں ہے، کیا وجہ ہے. یہ بڑا مشکل سا ان کے لیے ہو گیا ہے کہ اگر عدالت نے پوچھا، ہم عوام کے طور پہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کل تک کہتے تھے تاریخ دینے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تاریخ اگر صوبائی ہوگی تو گورنر دے گا، اور اگر جنرل ہوگا تو پریسیڈنٹ دے گا. بامر مجبوری ہے انہی نے پریسیڈنٹ سے پنجاب کی تاریخ دلوائی، چونکہ گورنر صاحب نے انکار کر دیا تھا. آپ ذرا جسٹیفائی تو کریں کہ آپ نے 8 اکتوبر کی تاریخ کیسے دے دی. آپ کو کیسے پتہ چلے گا 8 اکتوبر کو یہ حالات نہیں ہوں گے؟ اس سے بھی بدتر حالات ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے کیپٹن ریٹائر رضوان خان نے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ رخ کریں گے رانا صاحب کا. رانا صاحب، محسن کاظمی صاحب نے ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں جو ہے وہ حالات سازگار ہوں گے اور پھر الیکشن جو ہے وہ کروائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، گارنٹی تو صوبہ کی بھی نہیں ہے. گارنٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کی اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں. جی، لیکن ظاہر ہے حکومتی معاملات ہیں وہ انہی چیزوں پہ چلتے، اور اگر الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے تو ظاہر ہے یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ تاریخ جو ہے خود دی ہے یا آپ کو کسی نے کہا ہے. ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس غیر پارلیمانی نہیں ہے. پارلیمان کی سپرویسی بہت ضروری ہے. اور جو آبزرویشن تو ایسی ہے کہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگ نہیں چاہتے الیکشن ہو. دیکھیں جی، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. پی ٹی آئی اپنے مخالف خود ہے، وہ کسی کے مخالف نہیں. ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے دشمن ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے 10 اپریل کے بعد 2022 کے بعد جو انارگی پھیلائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
انہوں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ ہم مسلسل خبروں میں رہیں, ہم کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرتے رہیں جس سے عوام بھی پریشان ہو, جس سے حکومت بھی پریشان ہو, جس سے وہ خود بھی پریشان ہیں, لیکن اب وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے کیسے ہٹیں. یہ خان صاحب کی انا موت اور زندگی کا مسئلہ ہے, یہ عوام کے لیے نہیں, یہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. سیاست میں ضد نہیں ہوتی, سیاست میں سنجیدگی ہوتی ہے, شائستگی ہوتی ہے. یہ آپس میں جو چپکلش ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو, پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف, نون لیگ, جماعت اسلامی, کوئی بھی جماعت ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کو ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک یہ مسائل ایسے ہی الجھے رہیں گے. اچھا, ہم جو بھی دیکھیں, آپ ہم اینڈ میں گھما کے اداروں کو بیچ میں گھسیٹ کر لے کر آ جاتے ہیں. یہ قابل مذمت اور افسوسناک بات ہے, اور پھر ہم اداروں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ہم ایسے حالات پیدا کیوں کریں کہ جب ہم اداروں کا نام لیں؟ اداروں کا کام ہی نہیں ہے. اس ملک میں جمہوریت ہے, آئین ہے, پارلیمان موجود ہے, تو عدلیہ کا اپنا ایک کام ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اداروں کا کام نہیں ہے؟ کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ تو عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں, اداروں کی طرف دیکھتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ ان کی جو کرسی ہے وہ چلی جائے گی, وہ چھن جائے گی. محسن قاسمی صاحب. جی جناب, ابھی جو ان کو ریلیف ملا ہے نواز شریف صاحب کو, ان کے صاحبزادے کو, یہ کس نے دیا ہے؟ ادارے نے دیا ہے, نہیں دیا؟ جی, عدالت نے دیا ہے, نہیں دیا؟ اس وقت عدالت اچھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, عدالت کے اندر جب کوئی کیس جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اس کیس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, وہ ایک لیبارٹری ہے, وہ کوئی فیصلہ آئین کے خلاف نہیں کر سکتے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنا جج, مخصوص جج ہو, وہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے ایوائڈ کرتے ہیں ہم آئین کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں صرف عوام جو ہے جتنا ٹرسٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کے اوپر, اتنا کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور آپ کو بتا دوں, آج کے حالات کے اندر صرف سپریم کورٹ اس ملک کو بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن چیف جسٹس صاحب کے بھی جو ہیں وہ مخالف ہو گئے ہیں لوگ, ان کے اپنے خود کے ادارے سے جو ہیں جو ججز ہیں وہ مخالف ہو گئے. تو ججز کے مخالفت ہو جانے سے تو کوئی کچھ نہیں ہوتا. پہلے بھی تو مخالف آپ ہوئے, پچھلے والے جو چیف جسٹس تھے ان کے بھی تو آپ مخالف ہوئے تھے, اس سے پہلے تھے ان کے بھی آپ مخالف ہوئے تھے. تو یہ ہر جگہ پہ قیوم صاحب جیسا جج نہیں آئے گا. آپ یہ کام جو ہے, جو جیوری بیٹھی ہوئی ہے, جو 5 آدمیوں کی ہماری بینچ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو فیصلہ کرنے دیں. جو اکثریت فیصلہ کرے گی اسے ہمیں تسلیم کریں گے, جو اکثریت فیصلہ نہیں کرے گی وہ ہم نہیں تسلیم. اور یہ پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کہے کہ جی یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا تو ہم تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ ملک کے حق میں سب سے بہتر. لیکن اب تک تو فیصلے جو ہیں وہ ان کے حق میں ہی آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے حق میں ہی آ رہے ہیں فیصلے. اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہی ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ بتائیے, اسی سپریم کورٹ نے سارا معاملہ طے کر کے الیکشن کمیشنر کو, صدر کو بٹھا کے, گورنر کو بٹھا کے 30 اپریل کی تاریخ طے کی, تو وہ کس کے حق میں آئی؟ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.